tada! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hope so all are you doing well. Let's start with new episode. डार्क रूम में नज़र आती अनिया और फिर उसकी ज़ुबान से अदा होते अल्फाज उसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी थे। वो एकदम से तेज में आता टेबल पे पड़े सारे सामान को हाथ से नीचे गिरा चुका था। उसकी बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया और वो बेखबर था। जल्दी से वीडियो आमिर को सेंड करने के बाद वो भागम भाग अपने ऑफिस से बाहर निकला और तेज़ रफ्तारी से बाहर की तरफ भागा। जानता था अगले 5 मिनट में वीडियो के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी। वो भागते भागते ड्राइवर को कॉल मिलाने लगा ताकि अनिया और बहराम के बारे में पूछ सके। ड्राइवर ने बताया कि वो बीबी जी को उनके घर छोड़ के आया है और साथ ही डरते डरते रास्ते में होने वाला वाक़या बताने लगा था, मगर मोतसिम ने कॉल ही बंद कर दी। जितना उसने जानना था वो जान लिया। बाकी ड्राइवर के गिड़गिड़ाने से उसको कोई मतलब नहीं था। खुदा का लाख लाख शुक्र कि अनिया और उसका बेटा महफूज हैं। कौन था जिसने अनिया को किडनैप किया और फिर 2 ऑप्शन रखे? चूँकि वीडियो में सिर्फ अनिया की वॉइस थी इसलिए उसको समझ नहीं लग रही थी। 2 ऑप्शन। वो भागते भागते दिमाग में कैलकुलेशन करते करते रुका। मोतसिम खान या बहराम खान? अनिया को किडनैप करके बस मोतसिम खान से तलाक दिलवाना किसका मकसद हो सकता है? मोतसिम खान या बहराम खान? मोतसिम खान या बहराम खान? उसके दिमाग में धमाके से होने लगे थे। शिट, मैं पहले क्यों नहीं समझा? इतना डम क्यों बन गया? वो गाड़ी के पास पहुंचकर गाड़ी के बोनट पर जोर से मुक्का मारते हुए बोला। गाड़ी में बैठते ही वो सन से गाड़ी कंपनी से बाहर निकाल के रोड पर उड़ाने लगा और साथ ही आमिर को वॉइस भेज दिया कि उसको पता चल चुका है अनिया को किडनैप किसने करवाया है। वो आज उसके हाथों से बच जाए। माथे को मसल कर गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो 1 मिनट में नताशा के पास पहुंचकर उसका भेजा गोलियों से उड़ा दे। वो उसकी बीवी को किडनैप करके हिरास करेगी। इतनी हिम्मत वो अभी मोतसिम खान को जानती नहीं है। वो अगले 15 मिनट में नताशा के घर के सामने था और हॉर्न पे हाथ रख दिया। उसे बस नताशा चाहिए थी अपने सामने। चौकीदार परेशान होता पूरा गेट वाह कर गया। वो नताशा के पहले शौहर को इधर देखकर हैरान और परेशान हुआ। वो ड्राइवे पे गाड़ी को रोकता जल्दी से बाहर निकला और मेन एंट्रेंस से दाखिल होता सीधा रुख नताशा के कमरे की तरफ किया। मुलाज़मीन ने हैरत से इस आदमी को देखा जो किसी से पूछे बिना ऊपर भागा जा रहा था। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस आग के शोले को मुखातिब भी कर सके।
جتنا اس وقت معتصم خان جل رہا تھا، واقعے میں کسی کا درمیان میں نہ آنا ہی بہتر تھا۔ وہ نتاشا کے کمرے کے سامنے جا کر بغیر نوک کیے ڈائریکٹ اندر گھسا اور بیڈ پہ لیٹی نتاشا کو دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوتے ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچ کر بازو سے گھسیٹ کر سامنے کیا، اور پھر ایک گونجدار تھپڑ کی آواز روم میں گونجی۔ نتاشا جو مسکرا کر کچھ بولنے ہی لگی تھی، معتصم خان کے جاندار تھپڑ کی وجہ سے پیچھے کی طرف گری۔ یو بلڈی! وہ غصے سے چیختی ہوئی اٹھ کر اس کے گریبان کو تھامنے لگی تھی، مگر معتصم نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو زور سے دبوچا اور پھر اس کی گردن میں اپنی انگلیاں دھنسائی۔ وہ کھانستے ہوئے درد سے بے حال ہوتی اس کے شکنجے سے خود کو آزاد کروانے لگی، مگر معتصم کا ارادہ اتنی آسانی سے آزاد کرنے کا نہیں تھا۔ می بلڈی اینڈ یو! تم میری بیوی کو اغوا کر کے دھمکاؤ گی اور تمہیں لگا میں پھول بن کے بیٹھا رہوں گا؟ تو تم بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہی تھی، مس بلڈی بچ! وہ اس کے منہ کے پاس جا کر پھنکارا۔ تم ابھی تک معتصم خان کو جان ہی نہیں پائی۔ تم نے مجھے صرف اتنا جانا تھا جتنا میں نے جاننے دیا۔ اب تم معتصم خان کا وہ روپ دیکھو گی جو کبھی میں نے دکھایا ہی نہیں۔ نتاشا بے جان ہوتی معتصم خان کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہی رہتا تھا، پھر یہ آج کون سا نیا معتصم خان آیا ہے؟ اس نے جب طلاق کا مطالبہ کیا تھا تب بھی وہ آسانی سے اپنی بات منوانے کے بعد طلاق کے کاغذات پر دستخط کر گیا تھا، پھر آج وہ دوسری بیوی کے لیے کیا بن کے آیا ہے؟ اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کو نظر بھر کے بھی دیکھا نا تو آئی سویئر ڈیول ہوں میں، تمہیں وہاں جا کے ماروں گا جہاں سانس بھی لوگی اور سانس نہ لینے کی دعا بھی کرو گی۔ وہ اس کو بیڈ پر پھینکتا ہوا دھاڑا۔ وہ اپنا ایک گھٹنا فولڈ کرتے نتاشا کے پاس جھکا۔ تمہیں کیا لگا تم میری بیوی کو ڈراؤ گی اور اس کی ویڈیو بنا کر بھیجو گی تو میں بیوقوف بن کے اس کو طلاق دے دوں گا؟ تو یہ سب سے بڑی بھول ہے، تمہاری بھی اور میری بیوی کی بھی۔ وہ اب مرتے دم تک میری، صرف معتصم خان کی۔ اپنی بیوی کو اس کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ عشق کرتا ہوں میں اس سے، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، اور ایک مرد اپنی محبت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ آخری وارننگ دے کے جا رہا ہوں، میری بیوی کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ اگر غلطی سے بھی نظر آ گئی تو تمہاری قبر میرے ہاتھوں سے بنے گی۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا پیچھے ہوا اور پھر اس پر قہر بھری نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ معتصم خان یا بہرام خان، دو آپشن رکھے گی سالی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دھم دھم کرتا سیڑھیاں اترتا باہر آیا
اور اپنی گاڑی کو زن سے نتاشا کے گھر سے نکال گیا۔ بہرام خان کو چوز کرے گی، میں سالہ کدھر ہوں، دوسری والی کو بھی میں نہیں، میرا بیٹا چاہیے۔ اس نے سوچتے سوچتے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ معصوم قلبی، اب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا، میں دور دور سے دیکھ کے گزارا کر لوں گا۔ مفت میں جو مل گیا ہوں قدر ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنی گاڑی کو مین روڈ سے اتارتا سسرال کی طرف جاتی روڈ پر بھگانے لگا۔ جتنا مرضی وہ انیا سے ناراضگی دکھائے مگر بیوی اور بیٹے کی فکر تو ہو رہی تھی، اس لیے آفس جانے کا ارادہ ترک کرتے سسرال جانے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ یہ کون سا معتصم خان تھا جو بے خوفی سے اس کے گھر میں گھس آیا تھا اور اس کو تھپڑ بھی مار گیا؟ وہ ابھی تک اپنے گال پہ ہاتھ رکھے حیرت زدہ سی لیٹی تھی۔ اس کو تو لگا تھا کہ وہ ویڈیو دیکھ کر انیا پر تھوکے گا بھی نہیں اور ڈائریکٹ اس کے منہ پر طلاق نامہ مارے گا، اس لیے تو اس نے انیا کے سامنے آپشن رکھے تھے اور پھر ویڈیو کو ایڈٹ کروا کر معتصم خان کو بھیج دی۔ مگر وہ تو آدھے گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ آیا تھا اور بنا کسی خوف کے اسے مارنے کے بعد یہ اعلان بھی کر کے گیا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو اس کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو مجھے میرے کہنے پر کیوں چھوڑ دیا معتصم خان؟ وہ زور سے چیخی، تم دوغلے انسان، تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی نا، اس لیے چھوڑ دیا؟ اب دیکھنا میں تمہاری محبت کے ساتھ کیا کرتی ہوں، میری قبر بناؤ گے، میں تمہاری بیوی کی قبر بناؤں گی۔ اگر میں تمہیں نہیں جان سکی تو معتصم خان تم بھی مجھے نہیں جانتے۔ میں 2 ٹکے کی لڑکی کو تمہاری زندگی سے نکال کر رہوں گی۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی، صرف مجھ سے، اور ایسا وحشی پن بس میرے لیے دکھانا ہوگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستی خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ جلن اور حسد کے مارے پاگل ہو رہی تھی۔ اس لڑکی میں کچھ بھی خاص نہیں تھا، پھر بھی معتصم خان اس کی جان لینے آ پہنچا تھا۔ معتصم خان، تمہارا جینا عذاب نہ بنا دیا تو میرا نام بھی نتاشا نہیں۔ وہ اپنے فون کو ڈھونڈتے ہوئے دل میں نئے عزائم بنانے لگی جس سے وہ انیا کو معتصم کی زندگی سے نکال سکے۔ مہاپارا کو اس نے 2-3 فائلز بھیج دیں جن کی ورڈ فائل بنانی تھی اور خود وہ اپنا شیڈول دیکھتے میٹنگز اٹینڈ کرنے لگا۔ مہاپارا کو بلانے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، بس دیدار یار نصیب ہو گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے میں 2-3 میٹنگز نپٹانے کے بعد اس نے مہاپارا کو میسج کر دیا کہ وہ گھر چلی جائے، اور خود بھی اس نے جلدی گھر جانا تھا۔ صبح صبح دادی صاحبہ نے حکم دیا تھا، اب نہ چاہتے ہوئے بھی دادو کا مان رکھنے کے لیے جانا پڑنا تھا۔ مہاپارا کو جیسے ہی میسج ملا وہ جلتی بھونتی دایان کے آفس میں آئی۔ لو بھلا
کوئی بات ہے؟ اس سے بہتر تھا وہ نہ بلاتا۔ نہیں، کسی کو یہ بندہ سکون سے کیوں جینے دے گا؟ سر جی، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اتنی جلدی چھٹی مل جاتی ہے کیا؟ وہ بغیر نوک کیے اس کے آفس میں گھسی تھی۔ دایان نے بیئرڈ کو کھجا کر اسے دیکھا۔ پہلے رایان اور اب اس کی محترمہ، دونوں کو ہی نوک کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مہاپارا دروازہ نوک کرنے کے لیے ہے۔ وہ بڑے شائستہ لہجے میں اس کی بے عزتی کر گیا تھا۔ اوہ، مجھے لگا اندر باہر آنے جانے کے لیے ہے، وہ ناک سکوڑ کر کہتی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ دایان شاہ کی بے عزتی اب وہ فیل نہیں کرنے والی۔ دایان شاہ نے اس کے ناک سکڑنے پر مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کی چھوٹی سی باریک ناک سکڑنے کے بعد اور چھوٹی ہوئی تھی۔ میرے ڈپارٹمنٹ میں سب سے لیٹ چھٹی ہوتی ہے، چونکہ آج میں خود گھر کے لیے نکل رہا ہوں، اس لیے تمہیں بھی گھر جانے کو بول دیا۔ وہ لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کرنے کے بعد سامان سمیٹ کر بولا، جلدی کیوں جانا ہے؟ مہاپارا بھی اس کی ٹیبل پر بکھری فائل سمیٹتے ہوئے بے دھیانی میں سوال پوچھ گئی۔ دادو نے حکم دیا ہے کہ آج کزن کو کہیں باہر ڈنر کے لیے لے کے جانا ہے۔ اتنے دن ہو گئے وہ باہر ہی نہیں گئی تو میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ دایان شاہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایک فائل پر جلدی اپنے سائن گھسیٹ رہا تھا۔ تبھی مہاپارا کی درد بھری آواز پہ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ ماہا، کدھر درد ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کا کڑھانا دیکھتا ہوا بولا تھا۔ پتہ نہیں، ادھر کہیں پیٹ میں، دل، گردے، جگر میں کہیں تو ہو رہا ہے۔ بائیو نہیں پڑھی، ورنہ تمہیں بتا دیتی کہ کس جگہ درد ہو رہا ہے۔ اس کا کڑھانا مزید بڑھا، جیسے مرنے والی ہو رہی ہو۔ تم تھوڑا سا ہمت کر کے اٹھو، میں ڈاکٹر پاس لے کے چلتا ہوں۔ اگر زیادہ پین ہو رہا ہے تو میں ڈاکٹر کو ادھر بلا لیتا ہوں۔ دایان اس کے چہرے کو تھام کر ماتھے پر پیار کرنے کے بعد بولا، وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ ایک دم سے اس کو درد کیوں ہونے لگا۔ مہاپارا کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا تھا۔ وہ اس کے اتنے سے درد پہ پاگل ہو رہا تھا۔ کیا وہ اتنی اہم بن چکی ہے دایان شاہ کے لیے؟ نہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ آپ باہر جائیں، میں بھی آپ کے پیچھے آتی ہوں۔ آر یو شیور تم آ جاؤ گی؟ میں کسی کو بھیجتا؟ میں نے بولا نا، میں آ جاؤں گی۔ آپ نیچے چلیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا جلدی سے سامان سمیٹ کر باہر نکلا تاکہ مہاپارا بھی جلدی سے نیچے آ سکے۔ اس کے جانے کے بعد مہاپارا نے ہاتھ جھاڑے اور پھر سیدھی ہو کر دایان شاہ کی ساری فائلز کو سیدھا کر کے رکھا۔
میرے بندے کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے اور میرا بندہ بھی جانے کو تیار ہے، کیا بات ہے! ارے مہاپارا تو اپنی دوستی کے لیے پوزیسو ہے، اور یہ تو پھر اکلوتا ہینڈسم بندہ ہے، اس کے لیے تو میں ہر حد سے گزر جاؤں۔ اف، اب ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ وہ مسکرا کر خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے آفس میں گھسی۔ اپنے بندے کو باؤنڈ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور میرے والا ظالم تو خوبصورت بھی بہت ہے، میری تو پوری زندگی اس پر آنکھ رکھتے گزر جائے گی۔ وہ اپنے آفس میں آنے کے بعد آرام سے سامان سمیٹنے لگی۔ اس کا ڈنر پر جانے کا سن کر وہ بے چین ہوئی تھی، تو اب تھوڑی سی بے چینی اس کے بندے کو بھی ہونی چاہیے نا، ایمیں وہ جلدی جلدی بھاگ کر تھوڑی جائے گی۔ معتصم خان تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا انیا کے محلے میں پہنچا تھا۔ وہ آج دن کی روشنی میں پہلی بار اس کے محلے میں داخل ہوا تو گلیوں میں آتے جاتے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی منہ پہ ہاتھ رکھے اس اونچے شان بان والے مرد کو دیکھ رہی تھی، اور ساتھ میں چیمگوئیاں بھی جاری ہو گئی کہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے۔ وہ ان کی نظروں سے بے نیاز سیدھا انیا کے چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچا اور دروازے کو نوک کیا۔ 1 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور آنے والی ہستی کو دیکھا جو انجان نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ معتصم کو ان کے نقوش میں انیا کے نقوش کی جھلک نظر آئی تو وہ عاجزی سے ان کے سامنے جھکا۔ ماں جی، میں انیا، بہرام خان کا بابا ہوں۔ وہ انیا کا شوہر کہتے کہتے رکا اور جلدی سے بہرام کا حوالہ دیا۔ ارے بڑے صاحب جی! انیا کی اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ ماں جی، آپ بیٹا بول لیں۔ وہ ان کے صاحب جی کہنے پر شرمندہ ہوا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ گلی میں آتے جاتے لوگوں سے پریشان ہو کر بولا تو اماں نے پہلے اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے شاندار مرد کو۔ ناچار اس کو اندر آنے کے لیے راستہ دیا کیونکہ اس بیچارے نے خود اجازت لے لی۔ وہ اندر داخل ہوا اور ایک ہی نگاہ میں پورے گھر کا بھرپور جائزہ لے لیا۔ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹے سے گھر میں اس کی بیوی نے بچپن گزارا ہوگا۔ اس کو اس چھوٹے سے گھر سے بے ساختہ انسیت سی محسوس ہوئی۔ بیٹا، اس کمرے میں انو کے ابا کے پاس آ جاؤ۔ انو اور آپ کا بیٹا دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں۔ ماں جی نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بیٹے کے بارے میں بتا دیا۔ اس کو لگا وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے پورے گھر میں نظریں دوڑا رہا ہے۔ وہ سر کو ہلاتا دوسرے کمرے میں گیا جہاں انیا کے بابا لیٹے ہوئے تھے۔ وہ بھی ماں جی کی طرح حیران ہوتے کھڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے آتی ماں جی نے ان کا حیران ہوتا چہرہ دیکھا تو جلدی سے آگے آئیں۔ انو کے ابا، یہ صاحب جی جن کے بیٹے کو اپنی انو سنبھالتی ہے۔ ماں جی کے تعارف پہ وہ خفیف سا ہوتا زبردستی مسکرایا تھا۔ ارے آؤ بیٹا، ادھر آ کے بیٹھو۔ وہ خوش دلی سے اس کی طرف بڑھے اور بس سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جانتا تھا بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو ہاتھ تک نہیں ملاتے۔
معتصم خان ان کے ہاتھ کو تھامتے گلے سے لگا۔ وہ خوش ہوتے معتصم کے گلے سے آ لگے۔ بیٹھو بیٹا، میں آپ کے لیے پانی وغیرہ۔ نہیں ماں جی، مجھے فی الوقت پانی کی طلب نہیں ہے، آپ دونوں میرے پاس بیٹھیں۔ مجھے آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ انیا کی اماں کو جلدی سے ٹوکتا ان کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے چارپائی پر بٹھایا اور خود بھی گلا گار کر ان کے سامنے بچھی چارپائی پر بے چین ہو کے بیٹھا۔ اب جو بات ان کے سامنے کرنے جا رہا تھا، پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ اس کی بات سننے کے بعد بھی ایسے مسکرا رہے ہوں گے یا پھر اس کو برا بھلا کہیں گے۔ وہ بے چین ہوتا ان کی سوالیہ نظروں پر نگاہوں کو جھکا کے بیٹھا۔ ایکچولی تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ٹیل می ان دا کامنٹ سیکشن ہاؤ